बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के जलसे को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक पाकिस्तान की सियासत इसी एक जलसे के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान खान पे बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो भी बहुत धुआंधार अंदाज में कुछ सियासी शख्सियात पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कुछ शख्सियात तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही हैं, कुछ शख्सियात जो हैं उनके बारे में स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगी, मुस्लिम लीग नून में जाएंगी या कहीं और जाएंगी। और इसके साथ ही इमरान खान ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि लाहौर के बाद अब वो कराची में एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। कराची क्यों, पेशावर या कोयटा क्यों नहीं? बहुत से सवालात हैं। पिछले 2 हफ्ते से ये सवालात मुख्तलिफ जो टीवी प्रोग्राम हैं, अखबारात के कॉलम हैं और गैर मुल्की अखबारात, उनमें भी उठाए जा रहे हैं और आज इन तमाम सवालात को हम रखेंगे इमरान खान साहब के सामने। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया। सबसे जो बड़ा आप पे इल्ज़ाम लग रहा है आपके नाकदीन की तरफ से, सियासी मुखालफिन की तरफ से, कि जो लाहौर में ये जो जलसा था ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जलसा था, ये इस्टेब्लिशमेंट का एक स्पॉन्सर्ड शो था और आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं। ये मैं जो अल्फाज दोहरा रहा हूँ मेरे अल्फाज नहीं हैं, आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनके अल्फाज हैं। ज़रा आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। एक तरफ उन्होंने यानी जरदारी को और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो पीछे से वार करने के लिए उन्होंने इमरान खान को एक यानी अपने मोहरे के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मसूद, शरीफ खटक और इस किस्म के जो लोग इमरान खान को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे बिल्कुल ये बात जो है ये वाज़े हो रही है। आज कल के दौर में और आज़ाद मीडिया के दौर में अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस किस्म का खेल जो है वो खेल नहीं सकेगी। बिल्कुल सही कहा राना सनाउल्लाह साहब आपने कि अब इस्टेब्लिशमेंट वाकई इस किस्म का खेल नहीं खेल सकेगी, ख्वाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो। लेकिन इमरान खान साहब आप क्या कहेंगे कि आप आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की कमर में पीछे से खंजर मार रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे? अच्छा, पहले तो मुझे हैरत हुई है कि अब तक मैं आसिफ जरदारी के साथ मिलके ये जलसा कर रहा था। अभी तक तो ये आप पहले आसिफ जरदारी का खुफिया हथियार थे आप, और अब एकदम मैं आसिफ जरदारी को भी मार रहा हूँ। या पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, जंग सिर्फ दो पार्टीज के बीच में है, स्टेटस को, एंटी स्टेटस को। एक वो लोग जो ये निज़ाम बचाना चाहते हैं, निज़ाम से अरबोपति बन चुके हैं, अपनी इसी निज़ाम में करप्शन भी होती है और एनआरओ भी इसी निज़ाम में मिलता है। गरीब कुचला जाएगा, ये जमहूरियत के नाम पे इस करप्ट स्टेटस को बचा रहे हैं। असल में राना सनाउल्लाह के मुंह से वो चीज़ निकल गई है कि हम दोनों, जरदारी को भी ख़तरा है, नवाज शरीफ को भी, और इन दोनों को ख़तरा है। इन दोनों को ख़तरा है लाहौर के जलसे से, क्योंकि एकदम इनको पता चला है पाकिस्तानी कौम जाग गई है। अब इन्होंने कहा कि ये जी इस्टेब्लिशमेंट है, इनके एक और बहुत बड़े मेन इनका जो पार्टी के चौधरी निसार ने भी कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा कराया और मैं इंकशाफ करूँगा। पहले अपने एमएनए जो इनके अंदर सबसे क्रेडिबल एमएनए है, उनका नाम है और हम आप सब जानते हैं, जो कॉलम लिखते हैं, एयाज अमीर। एयाज अमीर की क्रेडिबिलिटी है। एयाज अमीर की कॉलम पहले पढ़ लें, वो जो जलसे के अंदर थे। एयाज अमीर की कॉलम पढ़ लें और वो फिर बताएं कि एयाज अमीर ने जो लिखा है, इनके अपने एमएनए ने, क्या वो कोई तहरीक इंसाफ में है? जो एयाज अमीर की कॉलम है, उन्होंने कहा है कि ऐसा उन्होंने जलसा देखा नहीं पाकिस्तान में। जो एंथुसियाज्म थी, जो झंडे थे, जो लोगों में जिस तरह की पब्लिक आई उधर, अगर इस जलसे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती, एयाज अमीर ने लिखना था। असल में मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल इस जलसे से हिल गए हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी खुदकुशी। आप खुद भी नहीं तो हिल गए, ऐसा लगता है कि आप भी हिल गए, आपको भी तवक्को नहीं थी इतने लोग आएंगे। नहीं, मैं सारे टीवी, अब मेरे सारे प्रोग्राम देख लें, मैंने कहा था लाख से ऊपर होंगे। मैंने ये नहीं समझा था कि 2 लाख से ऊपर होंगे। लेकिन मैं ये तो बड़ी देर से कह रहा था कि सुनामी आ रही है, मैं बड़ी देर से कह रहा था कि इलेक्शन स्वीप करेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अवाम में था। मुझे तो नज़र आ रहा था कि लोग चेंज हो गए। अब हुआ क्या है कि ये हिल गए हैं। इन्होंने सबसे पहले तो हम मेरी जो क्रिकेट की ट्रेनिंग थी, कहीं ना कहीं मैच के दौरान आपका मुखालिफ कोई ना कोई गलती कर बैठता है और वो आपको एक मौका दे देता है कि आप उसको फिर उठने ना दें। इन्होंने जो 28 को जलसा कर दिया ना पटवारियों का,
یہ انہوں نے اتنا ہمیں فائدہ پہنچا دیا کہ ایک تو پبلسٹی مل گئی، دوسری اگر کسی کو پتہ چلانا تھا کہ سرکاری جلسہ کون سا ہے تو ایک 28 کو جلسہ ہوا ہے، ایک 30 کو جلسہ ہوا ہے، عوام کے سامنے ٹی وی پہ، یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، عوام کے سامنے ہے. کیا 28 کو سرکاری جلسہ تھا یا 30 کو تھا؟ اچھا ایک اور بھی اس میں پہلو ہے، صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ پریشان دکھائی نہیں دے رہے. چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں ایک ڈرائی کلینک پلانٹ لگا ہوا ہے اور میری پارٹی کاف لیگ کے کچھ ایم این ایز کلین ہونے کے لیے تحریک انصاف میں جائیں گے اور پھر ڈرائی کلین ہو کے واپس آ جائیں گے. چودھری شجاعت نے اس سے زیادہ ایک فنی بات کی تھی. ان سے کسی نے پوچھا ہے ہندوستان کے جرنلسٹ نے کہ کیا یہ جو ایٹم بم آپ نے رکھا ہوا ہے یہ چلا بھی دیں گے؟ تو اس نے کہا اور ہم نے یہ شبرات کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا تو چودھری شجاعت کی جو ہیومر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک طرح کہ کیا جو تحریک انصاف میں آئے گا وہ پاک ہو جائے گا، ڈرائی کلین ہو کے آئے گا. میں اس کی ایک اور طرح اس کا جواب دیتا ہوں. ان ساری پارٹیز میں سب سے کرپٹ لوگ کون ہیں؟ آپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سٹیٹس کو کی، ان میں سے سب سے کرپٹ لوگ کون ہیں؟ ان کے لیڈر ہیں. سب سے زیادہ مال لیڈروں نے بنایا ہے. جب لیڈر ٹھیک ہوتا ہے نیچے کرپشن نہیں ہو سکتی. جب آپ کے نیچے آپ اوپر سے پیسہ بنائیں اور آپ کی پارٹی پیسہ نہیں بنائے گی. کیا آپ کو نیچے میں آپ کو بتاؤں، میں 5 سال ہسپتال میں بیٹھا، بڑی بڑی مہنگی مشینیں تھیں، ایم آر آئی مشین کروڑوں روپے کی، ایسی مشینیں تھیں کہ جو کمپنیز 3-4 کمپنیز وائے کرتی تھی. آپ اگر ایک کمپنی چوز کر لیں، کسی کو پتہ بغیر وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر $1,00,000 تک کمیشن دیتے تھے بڑی مشینوں پہ. کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. صرف میرے نیچے اگر میں یہ بنا لیتا، میرے نیچے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو پتہ چل جانا تھا. پھر جب انہوں نے پیسہ بنانا تھا میں ان کو کیسے روک سکتا تھا؟ کیونکہ کروڑوں روپے کی دوائیاں خریدنی تھی. اگر آج شوکت خانم ہاسپٹل ایک سب سے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر سب سے کلین گورننس دیکھنا چاہتے ہیں جدھر کوئی کرپشن نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں شوکت خانم چلے جائیں. کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ اوپر کی لیڈرشپ ٹھیک رکھتے ہیں نیچے کرپشن نہیں ہوتی. تو یہ جو چودھری صاحب کہتے ہیں جب ان کی لیڈرشپ، اب لیڈرشپ کا صرف ایک دیکھ لیں حامد، میں کیوں کہتا ہوں کہ اثاثے ڈکلیئر کرو. آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں اقتدار کے آنے سے پہلے کیا تھے. آپ نون لیگ کی لیڈرشپ کے دیکھ لیں کہ 1.5-2 فیکٹریاں تھیں اور 30 اقتدار میں 85 میں اور 92 تک 7 سالوں میں جدھر اقتدار میں رہے ہیں 20 فیکٹریاں بن گئی. اقتدار میں بنی، جیسی وہ گورنمنٹ جاتی تھی فیکٹریاں رک اچھا جاتی آپ تھی. دوسروں کے کہہ رہے ہیں کہ اثاثے ڈکلیئر کرو اور جو باہر کے اثاثے ہیں وہ بھی بتاؤ. آپ سب سے پہلے آج قوم کو بتا دیں کہ آپ کے اپنے اثاثے کتنے، آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. پچھلے سال 18 لاکھ ٹیکس، 18.5 لاکھ کے قریب ٹیکس دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہاں میں کیوں کہتا ہوں اثاثے ڈکلیئر کرو. جب آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں آپ ٹیکس نہیں چھپا سکتے. آپ کو بتانا پڑتا ہے اگر آج میرا اثاثہ بڑھے گا، مثلا میرا پیسے بڑھے ہیں، پچھلے سال سے بڑھے ہیں، مجھے بتانا پڑے گا کدھر سے پیسہ آیا ہے، مجھے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اثاثے ڈکلیئر کرو. اب میں اس سوال ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے کیوں نہیں اثاثے ڈکلیئر کیے؟ انہوں نے جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں آپ کو ہنسی آئے گی. آپ کہیں گے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈال دیں، غریب لوگ ہیں بیچارے. آپ دیکھیں تو صحیح سارے اسمبلی والوں کے ساتھ لیڈروں کے اثاثے دیکھ لیں، اربوں ڈالر میں اربوں پتی ہیں یہ، ان کے اثاثے دیکھیں. کیوں یہ؟ اچھا پھر آپ پاکستان میں پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جائیدادیں باہر ہیں. میں نے ساری کمائی باہر کی تھی، میرا تو 1 ٹکا باہر نہیں، سارا کچھ میں پاکستان لے آیا ہوں. آپ کا باہر کچھ بھی نہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے. 18 سال میں نے باہر کرکٹ کی کمائی کی ہے کیونکہ میں تو پروفیشنل کرکٹر تھا. میرے جو بھی تھے انڈورسمنٹ ساری باہر تھی. جو اصل پاکستان میں تو پیسہ ہی کچھ نہیں تھا باہر کے مقابلے میں، اور میں اپنے زمانے کا ہائی سپیڈ کرکٹ سب کچھ میرا پاکستان میں بینکنگ چینل سے آیا. آپ ٹریس بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ حوالے سے انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا. نواز شریف کے اوپر پوری فلم بی بی سی نے بنائی ہوئی ہے، اسحاق ڈار کے ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے منی لانڈرنگ کے اوپر. ایک پوری بی بی سی فلم ہے کہ کیسے پیسہ وہاں سے جا کے واپس آتا ہے. دیکھیں حامد، لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمران صاحب آپ یہ کیوں کرپشن لگے رہتے ہیں. مسئلہ ہی کرپشن ہے پاکستان کا، ایک ایشو ہے. آپ حامد اگر آپ نے دیکھنا نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے مسئلے کیسے حل ہوں گے. آپ صرف دنیا میں ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، آپ وہ دیکھ لیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا. وہ قومیں جو سب سے کرپٹ ہیں، وہ قومیں جو سب سے زیادہ کرپٹ ہیں، جتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے غربت، جتنی کم کرپشن ہوتی ہے خوشحالی. اچھا بہت زیادہ آپ پہ کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے. ہمارے ایک بزرگ کالم نگار ہیں نذیر ناجی صاحب،
انہوں نے کل کالم لکھا ہے، اس سے پہلے بھی وہ آپ پہ کافی تنقید کرتے رہے. ہم نے سوچا کہ آج ناجی صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا وہ سوال ہے جو کہ وہ آپ سے کرنا چاہیں گے. السلام علیکم نذیر ناجی صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب. ناجی صاحب، کل کا جو آپ کا کالم ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ مسعود شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ تحریک انصاف میں آئے ہیں، اور کلیئرلی اس میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا کھیل جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. وہ کون سا ایسا سوال ہے آپ کے خیال میں جو ابھی تک پاکستانی میڈیا نے عمران خان سے نہیں کیا اور آپ وہ کرنا چاہیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دیں. میں نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ ایجنسی کا کام ہے. میں نے یہ لکھا ہے کہ ایجنسی اسپائی چیف ہیں اور اسپائی چیف کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، جیسے کہ فوجی ریٹائر نہیں ہوتے. انہیں بھی ضرورت کے وقت کال کر لیا جاتا ہے اور انہیں بھی کال کر لیا جاتا ہے. آگے لکھا آپ نے گئے ہوں گے یہ میں نے آگے لکھا آپ نے اسی طرح خفیہ ایجنسیوں کے افسران بھی بوقت ضرورت طلب کر لیے جاتے ہیں. مسعود شریف بہت با اثر طاقتور اسپائی چیف رہے ہیں. انہوں نے بھٹو جیسے سیاسی دیو کو انجام تک پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کیا تھا. جی ہاں، آگے بھی میں نے لکھا ہے کہ اس کے سامنے عمران خان کیا ہیں. عمران خان نہایت آسان ٹارگٹ ہیں. ہاں تو اب آپ عمران خان صاحب خیر یہ لکھا گیا اسے چھوڑ دیجئے. سوال کرنے دیجئے مجھے. جی کریں سوال. اس وقت 3 سوال زیر بحث ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ایک سوال زیر بحث یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی یا عدالتی کو ہوتا ہے تو نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی کیا یہ اس کا حصہ ہوں گے یا یہ صرف الیکشن کے نتیجے میں اقتدار میں آئیں گے؟ جی میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. اگلا سوال جو میں اس کا پہلے جواب لے لیتا ہوں. جی بالکل کسی صورت سوائے پبلک مینڈیٹ کے پاور میں کسی صورت نہیں آئیں گے. آپ ملٹری کو کے بعد جو ایک نگران ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی اس میں نہیں ہوں گے آپ؟ کسی صورت نہیں ہوں گے سوائے اور سوائے اگر پبلک مینڈیٹ ملے گا تو پاور میں آئیں گے، نہیں تو کبھی نہیں آئیں گے. جی نائی صاحب اگلا سوال. دوسرا میرا سوال ہے کرپشن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے. میں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنیں گے. وہ تو خیر انہوں نے بتا دیا کہ جائز طریقے سے آئینی طریقے سے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک یہ بتا سکتے ہیں خواہ وہ جمہوری ہو یا غیر جمہوری، میری مثال چین اور امریکہ کی ہے، جی جو کرپشن سے پاک ہو؟ کرپشن جو ہے یہ ماڈرن کیپٹل سسٹم کا حصہ ہے. کرپشن صرف کنٹرول کی جا سکتی ہے، مارجنائز کی جا سکتی ہے، ختم تو نہ یہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. چلیں یہ اس کا جواب لے لیتے ہیں. کیسے کریں گے؟ جواب لے لیتے ہیں. جی حامد، میں کرپشن یہ بالکل نذیر ناجی صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ایک کرپشن ہوتی ہے جو ملک کو تباہ کر دیتی ہے. تیسری دنیا اس لیے ہے کرپشن کی وجہ سے، اور کوئی اور وجہ نہیں ہے. ہر تیسری دنیا کے جو ہیڈز ہیں ان کے مال باہر پڑا ہوا ہے. اور جو خوشحال ملک ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہاں کرپشن ختم ہو جاتی ہے، وہاں کرپشن اتنی منیمائز ہو جاتی ہے کہ وہ ملک کو تنگ نہیں کرتی. مثلا وہ انویسٹمنٹ کو افیکٹ نہیں کرتی. اب سنگاپور آپ کے سامنے ہے، وہی سنگاپور کے اندر کرپشن تھی 60s میں. وہی سنگاپور کا چیف ایک پرائم منسٹر آیا، اس نے اس ملک کے اندر کرپشن کو سٹنگ منسٹروں کو ان کی آزاد نیب نے پکڑا. وہی سنگاپور کی جو پر کیپٹا انکم ہے $550 سے آج $32,000 پہ گئی ہے، کیونکہ کرپشن کا کیونکہ کرپشن جب ہوتی ہے انویسٹمنٹ ہی نہیں تو آتی. آپ کہہ رہے ہیں آپ قابو کریں گے؟ اگر کرپشن ہمیشہ اوپر سے قابو ہوتی ہے، ادارے مضبوط کر کے ہوتی ہے. قوانین لائک کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا کہ آپ اقتدار میں آ کے اپنی فیکٹریاں نہیں بنا سکتے آپ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے سامنے ابھی چین نے قابو کیا کرپشن. چین کی کرپشن کہاں تھی؟ آج چین کے اندر کرپشن انہوں نے کنٹرول کر لیا. ہم نے باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کے کرپشن سیل سے ملاقات کی کہ کیا اقدامات اٹھائیں. اچھا، کمیونسٹ پارٹی کے کرپشن سیل سے آپ گائیڈنس لے رہے ہیں؟ ان کی 2 چیزیں انہوں نے کی ہیں چائنا نے. ایک، انہوں نے کرپشن کے اوپر کافی طور پر قابو پایا کیونکہ بہت کرپشن تھی. دوسری، دنیا کی تاریخ میں وہ نہیں کیا جو چائنا نے کیا ہے کہ 40 کروڑ لوگوں کو 20 سال غربت سے نکال لیا باہر. یہ کبھی بھی نہیں ہوا دنیا میں کہ غربت کیسے ختم کیا ہے. تو 2 چیزیں خاص طور پہ، اور بھی انویسٹمنٹ کی بات. اچھا، آپ یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے، آپ قبائلیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے، آپ طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ ہمارے ایک کالمسٹ ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچول ہیں، ایک تھنک ٹینک بھی چلاتے ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب،
اور انہوں نے پچھلے دنوں لکھا کہ آپ نے جلسہ تو بہت بڑا کر لیا لیکن آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی سوال کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ خان صاحب، آپ کی جو دہشت گردی کو ختم کرنے کی پالیسی ہے اس کا ایک مرکزی ستون ہے مذاکرات کا۔ اب جب ہم مذاکرات کے متعلق سوچتے ہیں، اگر ہم پاکستان مسلم لیگ سے مذاکرات کرنا چاہیں تو ہمارے ذہن میں نام آتے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، چودھری نثار صاحب۔ آپ جب دہشت گرد تنظیموں سے مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون کون سے نام آتے ہیں؟ آپ کوئی سے 3 نام، صرف 3 نام جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہیں گے وہ ہم سے شیئر کر لیں۔ جی فاروق صاحب، سب سے پہلے تو آج امریکہ وہی طالبان جو یہاں لڑ رہے ہیں انہی کے جو لوگ ہیں، یعنی جو ان کو مانتے ہیں انہی طالبان کو، وہی پاکستان میں بھی لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان میں لڑ رہے ہیں۔ امریکہ تو تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے، امریکہ ہر قسم کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے کسی طرح بات کرے، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر ڈفرنٹ گروپس لڑ رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی فوج کئی گروپ سے ٹاکس کے اندر ہے، کیونکہ پولیٹیشنز تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف پولیٹیشن نے سبلیٹ کر دیا ساری جنگ فوجیوں کو۔ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں فوج کچھ ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے؟ 100% مذاکرات ابھی بھی نہیں کر رہی، کرتی رہی ہے۔ جنرل اورگزئی جب گورنر تھے انہوں نے ایک سیمینار کے اندر کہا کہ انہوں نے 3 معاہدے کیے طالبان سے، تینوں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں تینوں انہوں نے نہیں توڑے، 2 امریکنوں نے توڑوائے اور 1 امریکنوں نے فورس کیا ان کو توڑنے کے لیے، یہ انہوں نے اوپن سیمینار میں کہا۔ تو ڈفرنٹ گروپس ہیں، آپ ان سے بات کریں گے، لیکن ایشو یہ ہے دو ہی حل ہے نا، یا آپ فوج سے کر سکتے ہیں اور یا آپ کر سکتے ہیں ڈائلاگ سے، تیسرا تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، فالو اپ کویسچن ہے کوئی آپ کے پاس؟ خان صاحب، آپ 40,000 پاکستانی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں پچھلے 10 سالوں میں اس کا تقریباً ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ ان 40,000 پاکستانی جانوں کو ضائع کرنے والے جو طاقتیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا آپ نے نہ تو کبھی ذکر کیا ہے اور نہ ہی ان کی کبھی نشاندہی کی ہے۔ جی پہلے تو یہ بالکل غلط اور ڈس انفارمیشن ہے کہ کبھی ذکر نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہر اٹیک جس کے اندر بے قصور لوگ مارے گئے ہیں ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ لیکن ایک ہے کاز، ایک ہے افیکٹ، یعنی کہ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ پہلے ملٹری آپریشن ہو رہے تھے یا پہلے اسکول اڑائے جا رہے تھے اور گلے کٹ رہے تھے، اور کیا ہو رہا تھا؟ پہلے اس ملک کے اندر کوئی تھے ملیٹنٹ طالبان، یا اس ملک کے اندر پہلے ملٹری آپریشن اور ڈرون اٹیکس ہوئے اور پھر 2 سال لگے پاکستان طالبان بننے میں؟ 2004 میں آپریشن ہوئے، 2006 میں پہلی دفعہ ہم نے پاکستانی طالبان کا نام سنا۔ ان ادر ورڈز ایک کی دونوں طرف سے مرے ہیں۔ لیٹ می کریکٹ یو، تحریک طالبان پاکستان 2006 میں نہیں 2007 میں بنی ہے، لال مسجد آپریشن کے بعد۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپریشنز پہلے شروع ہوئے، ڈرون اٹیکس پہلے شروع ہوئے، اور پھر اس کے ریاکشن میں ایک ریاکشن میں ہوا ہے، ایک ایکشن ہے ایک ریاکشن ہے۔ اب ہم کہہ دیں اچھا جی 40,000 لوگ مر گئے ہیں جس میں دونوں طرف مرے ہیں، اب ہم کہیں کہ کیونکہ 40,000 لوگ مرے ہیں تو اب ہم لڑتے رہیں۔ میں فاروق آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر ہم نے ڈائلاگ نہیں کرنا تو کیا آپ اور یا مجھے ٹائم فریم دے دیں 5 سال 10 سال، میں چیلنج کرتا ہوں 10 سال پہلے یہ تو طے کریں ہم کہ یہ جو 40,000 کی فگر ہے کہ 40,000 لوگ مر گئے ہیں، اس میں کیا وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سوسائڈ اٹیکس میں مرے ہیں؟ کیا وہ بھی شامل ہیں جو ڈرون حملوں میں امریکہ نے مارے ہیں؟ کیا وہ بھی شامل ہیں جو آرمی آپریشن میں مارے گئے ہیں؟ اس میں یہ 40,000 کی بھی فگر آربٹری ہے، اس کے اندر پوری طرح ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے لوگ مرے ہیں، کیونکہ جو بامنگ کر رہے ہیں، ہماری جب ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں، آرٹلری چلتی ہے، اوپر سے بامنگ ہوتی ہے گاؤں کے اوپر، آپ کو کیا پتہ کتنے لوگ مرتے ہیں، کیونکہ وہاں نیچے پریزنس تو ہے ہی کسی کی نہیں، یہ تو ایسٹیمیٹس ہیں۔ تو یہ دونوں طرف وہاں ادھر بھی مر رہے ہیں، ادھر بھی شہری مرتے ہیں، ادھر بھی مرتے ہیں، فوجی بھی ہمارے کچھ 6-7 ہزار شہید ہو چکے ہیں۔ میں صرف اور اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے، نکلنا کیسے ہے؟ اچھا کیا اگر اب اسی طرح ہی چلتے رہنا کیونکہ 40,000 مر گئے ہیں، ہم اب کدھر تک جائیں گے؟ اگر امریکہ دنیا کی سب سے پاورفل فوج یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، اوباما کہہ بیٹھا ہے، ہلری کلنٹن کہہ بیٹھی ہے، نہیں ہم نے کیا، ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا کہ ہم لگے رہے ہیں اس طرح؟ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل میں بھی تقریباً یہی باتیں لکھی ہیں۔ آصف زرداری جنہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے طالبان کو، ہم ختم کر دیں گے، انہوں نے اینڈ میں آ کے جو آرٹیکل لکھا تھا وہ ملن کے بعد، آپ کو یاد ہوگا کہ جو کنٹروورسی ہوئی تھی، انہوں نے
واشنگٹن پوسٹ کے اندر آرٹیکل لکھا تھا کہ آپ خود مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں ملٹری آپریشن کرو. جی میرا خیال ہے نذیر ناجی صاحب نے کچھ سوالات اور کرنے ہیں، ان سے وہ سوالات لیتے ہیں. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد نذیر ناجی صاحب کے کچھ مزید سوالات.